बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 30 जनवरी इतवार का दिन और सन 2022 शाम का प्रोग्राम, नया प्रोग्राम, आपका अपना मेज़बान आपके अपने चैनल पे हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपने अल्लामा इकबाल का वो मशहूर ज़माना शेर सुना होगा, पढ़ा भी होगा और लोगों को तारीफ करते हुए भी देखा होगा उस शेर की। वो शेर का पहला मिसरा इस तरह से है, हमारी निसाबी किताबों में छपा हुआ है। हमारी तीसरी जमात से लेके BA MA तक की किताबों में वो शेर कई जगहों पे लिखा हुआ है। अल्लामा इकबाल का शेर इस तरह से है कि मिल्लत के साथ राबता पुस्तवार रख। ये पहला मिसरा है। अब जो इसी शेर का दूसरा मिसरा है ना, वो जनाब एक ज़रबुल मसल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। बच्चे बच्चे की ज़बान पे आपने सुना होगा। कई लोग इस पे मज़ामीन और मकाले और आर्टिकल्स भी लिख चुके हैं इस एक मिसरे पर। इससे आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते होंगे। वो मिसरा इस तरह से है कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। आज किसी दोस्त ने यही टॉपिक दिया है मुझे बोलने के लिए और इसी पे हम सारे लोग मिलके सोचेंगे, बात करेंगे और मैं आपको सुनाऊंगा एक मजेदार सी कहानी जो इसी नुक्ते के इर्द गिर्द आपको घूमती हुई नजर आएगी। किसी बहुत बड़े मुल्क का एक बादशाह था। बड़ा जरखेज मुल्क था, हरा भरा और मादनियात से लदा हुआ, अल्लाह की नेमतों से भरपूर मुल्क था। उस बादशाह के 4 बेटे थे। अब वो उनको लेकर उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करने के लिए उसने दूर दराज से, अपने पूरे मुल्क से, बल्कि दूसरे मुल्कों से भी आला किस्म के तालीम याफ्ता लोग भर्ती किए हुए थे। असातिज़ा इकराम, टीचर्स, ये इंतज़ाम किया हुआ था उनकी तालीम और तरबियत का। लेकिन एक चीज़, वो तालीम से तो मुतमईन था बादशाह सलामत, मगर एक चीज़ उसे खाए जा रही थी। वो ये कमी महसूस कर रहा था एक नुक्ते की, एक खूबी उनमें देखना चाह रहा था जो देखने को नहीं मिल रही थी। वो ये थी कि कभी भी किसी शख्स को एक नजर देखने के बाद या एक दफा मिलने के बाद उसके बारे में हतमी राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए। ये वो नुक्ता था, क्योंकि लड़के माशाल्लाह शहजादे भी, नौजवान भी और बादशाह की औलाद भी, तो वो जोशीले तो होंगे। वो कोई भी बात, कोई भी काम, कोई भी फैसला करने से पहले सिर्फ और सिर्फ दिल की सुनते थे, दिमाग से काम नहीं लेते थे। बादशाह सलामत को ये बात बड़ी नागवार गुजरती और ये सोचा उसने कि यार अगर इनकी हालत यही रही तो इनके लिए तो इतने बड़े मुल्क की सरबराही संभालना कोई आसान काम नहीं रहेगा। उसने हीले बहाने से कई दफा उन्हें बताने की, समझाने बुझाने की कोशिश की 4 बेटों को, लेकिन उनके पल्ले कख ना पड़ा। उन्हें समझ नहीं आई अब्बा हुजूर कहते क्या है। उन्होंने जनाब आली, फिर क्या हुआ कि बादशाह सलामत ने अपने वजीरों, सफीरों और मुल्क के दानाओं, सियाने, अक्लमंद लोगों के साथ मशवरा किया और एक प्लानिंग की। इनको, अपने चारों बेटों को ये नुक्ता समझाने के लिए एक मंसूबा बंदी बनाई और वो मंसूबा बंदी के तहत बादशाह सलामत ने सबसे बड़े बेटे को तलब किया और कहा, शाही सवारी लो, यहाँ से 200 मील के फासले पर फलां शहर में नाशपाती का एक बहुत बड़ा बाग है, जाकर वहां उसका मुआयना, मुशाहिदा बगौर देखने के बाद वापस आ जाओ। अब बेटे ने कहा, कब, क्यों, कैसे, इसकी जरूरत क्या? उसने कहा कोई सवाल नहीं, नो क्वेश्चंस, कोई सवाल नहीं।
جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ کرو۔ چلا گیا جی۔ پھر شہزادہ صاحب سواری لی اپنے وفد کے ساتھ، اپنے قافلے کو ساتھ لے کے گیا، باغ کو دیکھ کر واپس آ گیا۔ واپسی پر باپ نے اس سے کوئی بات نہیں کی، اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے پوچھا تک نہیں باغ کے بارے میں۔ ٹھیک 3 مہینے کے بعد اپنے دوسرے بیٹے کو اسی کام پہ روانہ کیا۔ دوسرا بیٹا بھی باغ کو دیکھ کر آ گیا، پھر تیسرے کو 3 مہینے بعد، پھر چوتھے کو، سب سے چھوٹے کو 3 مہینے بعد، یعنی 1 سال میں 4 بیٹوں کو ایک بار بھجوا کر وہ باغ کا مشاہدہ کروایا۔ اب جب 4 مکمل ہو چکے، اپنا دورہ مکمل کر چکے، تو انہوں نے بادشاہ سلامت نے 4 کو اکٹھا بلا لیا دربار میں اور کہا یہ بتاؤ باری باری اب مجھے کہ تم نے اس باغ کو کیسا پایا، کیا دیکھا وہاں پہ خاص چیز۔ سب سے بڑا بیٹا کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ باغ کوئی خاص نہیں ہے ابا حضور، میں گیا تھا، سوکھی ہوئی ٹانیاں، بے آب و گیا علاقہ، کوئی ہریالی نہیں، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، کوئی اتنا کچھ نہیں تھا کوئی خاص اس باغ میں، جب میں خود اسے دیکھ کے آیا ہوں۔ اب دوسرے بیٹے کو پوچھا اب تم بتاؤ۔ دوسرے بیٹے نے کہا ابا حضور یہ میرا بڑا بھائی جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ اس باغ میں خوبصورت پتے لگے ہوئے تھے، سر سبز و شاداب باغ ہے، ہریالی سے بھرپور باغ ہے۔ تیسرے نے کہا نو 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 نو، یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، اس کے اوپر، اس باغ کے اوپر صرف پتے نہیں تھے، اس کے اوپر پھول بھی لگے ہوئے تھے۔ جو بڑے شہزادہ صاحب انکار کر رہے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، پھول لگے ہوئے تھے، لدا ہوا تھا، اور پھولوں کی خوشبو دور دور تک سنگھائی دے رہی تھی، سونگھی جا سکتی تھی۔ اب چوتھا اور آخری بیٹا بولا، وہ کہنے لگا ابا حضور یہ سارے غلط کہہ رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، میں نے خود دیکھ کے آیا ہوں، میری بات پہ یقین کریں، باغ کے اوپر جتنا پھل تھا میں نے کسی باغ کے اوپر آج تک نہیں دیکھا، جتنی ہریالی تھی اتنی ہریالی میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھی۔ اور یہ سب جو بڑے ہیں نا یہ غلط کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جو اجڑا ہوا تھا، کوئی کہہ رہا تھا صرف پتے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا نہیں صرف پھول ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، پھول بالکل نہیں تھے، پھل سے لدا ہوا تھا ہر پیڑ باغ کا۔ اب وہ 4 بیٹے آپس میں بحث و تمہیز کرنے لگ گئے کہ میں غلط ہوں، ایک نے کہا تم غلط ہو، تیسرے نے کہا تم غلط ہو، بحث کرنی شروع کر دی۔ تو بادشاہ سلامت نے مداخلت کی اور شاہانہ انداز میں بآواز بلند کہا خاموش ناہنجارو۔ سارے بیٹے دبک کے رہ گئے، خاموش ہو گئے اور بادشاہ سلامت کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو تم 4 اپنی اپنی جگہ درست ہو اور صحیح بات کر رہے ہو، تم میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ اب وہ ان کی حیرانی میں اضافہ ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 4 سچے ہیں، 4 صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابا حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا میرے بچوں آپ میں سے ایک بیٹا میرا بہار کے موسم میں گیا ہے، دوسرا بیٹا خزاں کے موسم میں گیا ہے، تیسرا بیٹا گرمی کے موسم میں، اور چوتھا بیٹا سردی کے موسم میں گیا ہے۔ اس لیے آپ 4 کو وہ باغ مختلف نظر آیا، مختلف حالت میں۔ تو بالکل یہی اسی طرح سے کسی کو ایک نظر یا ایک دفعہ دیکھ لینے کے بعد اس کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔
اب تم کیا سمجھتے ہو جس نے اسے خزاں میں دیکھا ہے اس میں پتے نہیں تھے، صرف ٹہنیاں تھیں اور وہ بھی اجڑی ہوئی، کیا اس نے یہ تصور کر لیا، سمجھ لیا، اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ اس پہ کبھی پتے آ ہی نہیں سکتے؟ اور جس نے اسے بہار میں دیکھا، اس نے پھول بھی دیکھے، اس نے پتے بھی دیکھے، اس نے یہ طے کر لیا کہ یہ کبھی اجڑ ہی نہیں سکتا، اس پہ خزاں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ ذہن بنا کے اپنے پلے باندھ کے آ گیا اپنی بات، اپنا اوپینین کہ جی یہ ایسا ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کہ اگر میں کہوں مرغے کی ایک ٹانگ تو ایک ہی ہے، چاہے غلطی ہو۔ بادشاہ سلامت بولتے رہے، انہوں نے کہا دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی باہر سے بندہ آ جاتا ہے، اس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا ہے، اب وہ بادشاہ اصل مقصد کی طرف آ رہا تھا، اس کا باہر سے کوئی سوالی آتا ہے، اس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے فلاں بندے نے میرا توڑ دیا ہے، تو فوری طور پر سزا کا اعلان نہ کریں، اس کو بھی تو بلا کے پوچھیں جس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اس کے دونوں بازو توڑ دیے ہوں۔ اگر تم اسی طرح سے عجلت اور جلد بازی میں فیصلے کرتے رہے تو ظلم اور بربریت کی طرف چلے جاؤ گے۔ اور اسی طرح سے دوسری مثال اس نے یہ دی کہ دیکھو انسانی زندگی پر عروج و زوال آتے رہتے ہیں، حالات میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، یہ قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے، لا زوال اور انمٹ ہستی، سدا بہار اور ہمیشہ رہنے والی ہستی، کائنات میں صرف اور صرف رب العزت کی شان ہی ہے، اللہ کا وجود ہی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، باقی ہر چیز پہ فنا ہونے کا عمل آتا ہے، تبدیلی آتی اور جاتی رہتی ہے۔ اور تیسری بات یہ سن لو کہ کسی اپنی زندگی میں کسی ایک دکھ کو، ایک تکلیف کو لے کر سینے سے لگا کے اپنی زندگی کے سارے سکھوں کو چولہے میں ڈال دینا، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ انتظار کریں، صبر کریں، حالات اچھے ہیں تو برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ حالات اور ماحول ایک جیسا ہی رہے، اس لیے امید کا دامن تم نے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا، حالات کچھ بھی ہوں امید کا دامن تھامے رکھنا ہے، اور یاد رکھو اسی ٹہنی پہ بہار آنے کی امید ہوتی ہے جو برے دنوں میں اپنے درخت کے ساتھ پختگی سے جڑی رہے، جو گھبرا کر پریشان ہو کر جھاڑے کا موسم، خزاں کا موسم دیکھ کر درخت سے نیچے گر جائے، اس پہ کبھی بہار نہیں آ سکتی۔ بہار کی حقدار وہی ٹہنی ہوگی جو اس درخت کے ساتھ جڑی رہے گی، وابستہ رہے گی۔ تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ امید ہے آپ کو یہ میری تشریح پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، اور اگر کسی کو نہ آئی ہو تو دوبارہ کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے، میں اس کی مزید تشریح کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کا اگلا سیگمنٹ ہے جی آج کے سوال کا۔ پچھلے پروگرام میں جو سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بتائیے دریائے ہمارے پیارے صوبہ سندھ میں کل کتنے دریا ہیں؟ تو سرکار اس کا جواب یہ ہے کہ سندھ میں ایک نہیں، دو نہیں، تین بھی نہیں، پورے 4 دریا بہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یاد رہے گا۔ اگلا سوال نوٹ فرما لیں۔ ایک دن پچھلے پروگراموں میں پتہ نہیں کب کی بات ہے، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اس انگریز مشہور زمانہ شاعر کا نام بتائیں جو اندھا تھا، اس کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ملٹن۔ اب یہ بتائیں، عجیب اتفاق کی بات ہے
کہ اسی طرح کا ایک شاعر یعنی اندھا نابینا جو آنکھوں کی بینائی سے پیدائشی محروم تھا اور وہ اردو کا نامور شاعر گزرا ہے، درسی کتابوں میں اس کی نظمیں اور غزلیں درج ہیں، آپ نے اس اردو والے شاعر کا نام آپ بتانا ہے، وہ کون سا شاعر تھا؟ جی ہاں، یہ تھا جی آج کا سوال اور آج کا جواب۔ اور اب آخر میں حسب معمول آپ کو میں سناتا ہوں آج کا شعر، تو شعر ملاحظہ فرمائیں۔ مت بتانا یہ بکھر جائیں تو کیا ہوتا ہے، مت بتانا، نہ بتانا، مت بتانا کہ یہ بکھر جائیں تو کیا ہوتا ہے، نئی نسلوں کو نئے خواب سجانے دینا۔ جی یہ تھا جی آج کا پروگرام، آپ کا اپنا میزبان اجازت چاہتا ہے اسی کے ساتھ۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ سونا آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ کمنٹس میں آپ اپنا جواب لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے نام کے ساتھ پڑھ کے سنایا کروں گا۔ ایک بہت اچھے ہمارے بچے نے پچھلے پروگراموں میں سے وٹامن کا نام بتایا تھا، اس نے 4-6 وٹامنس کے نام، میرا بڑا پیارا بیٹا ہے منصب، اس نے A B C D سارے لکھ دیے کہ کوئی تو ہوگا جواب، تو اچھی کوشش ہے، کاوش تو ہے نا۔ کیری آن بیٹا، شاباش، اسی طرح سے سیکھا کرتے ہیں، چلتے رہو، سیکھتے رہو، آپ کو آ جائے گا بھی۔ آپ بہت چھوٹے ہو اور انشاءاللہ جیسے ہی بڑے ہوگے آپ سیانے بھی اور عقل مند بھی اور عالم بھی بن جاؤ گے۔ جی تو آپ اب دیں اجازت، پاکستان زندہ باد۔